दौरा न्यूजीलैंड का नाखुशगवार इख्तिताम। मैच हारने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी खुशदिल शाह तमाशाइयों से उलझ गए। 2 तमाशाइयों ने खिलाड़ियों को गालियां दी। खुशदिल शाह ने मना किया, फिर भी न रुके। कौमी बल्लेबाज का सब्र जवाब दे गया। बाउंड्री फैलाकर मारने को लग गए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने खुशदिल शाह को संभाला। बाबर, फहीम, इरफान नियाज और दीगर खिलाड़ी भी आ गए। गालियां शुरू करने वाला तमाशाई मुबैना तौर पर अफगान था। टीम मैनेजमेंट की शिकायत पर अहलकार तमाशाई को बाहर ले गए। जाते जाते भी नाजेबा जुबान इस्तेमाल करता रहा। पाकिस्तान की शिकस्तों का सिलसिला तवील हो गया। न्यूजीलैंड T20 सीरीज हराने के बाद वनडे भी व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे वनडे में पाकिस्तान को 43 रन से शिकस्त। बैटिंग लाइन फिर फ्लॉप। ग्रीन शर्ट्स 265 रन के ताक़ुब में 221 पर ढेर। अब्दुल्ला शफीक ने कुछ न किया। बाबर आजम ने सेंचुरी करके चलते बने। कप्तान रिजवान और तैयब ताहिर ने 33 रन पर ही इक्तफा किया। बेन सीयर्स ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मोहम्मद रिजवान ने शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा, तनकीद करना आपका हक है, बतौर लीडर अपनी गलती मानता हूं। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, बहुत सी चीजों में बेहतरी लाना होगी। हम 40 ओवर्स तक अच्छा खेलते हैं लेकिन फिनिश नहीं कर पाते। गेम अवेयरनेस की कमी भी तस्लीम करी। न्यूजीलैंड में बदतरीन शिकस्त पर साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल बरस पड़े। कहा, पसंद नापसंद का कल्चर पाकिस्तान क्रिकेट को दीमक की तरह खा गया। मैरिट पर फैसले नहीं होंगे तो ऐसे ही नताइज आएंगे। अफसोस हम 90s वाली क्रिकेट भी नहीं खेल रहे। ओपनर इमामुल हक बैटिंग के दौरान जख्मी। रन लेते हुए फील्डर की थ्रो इमाम के जबड़े पर लगी। तकलीफ के बाइस मैदान से बाहर जाना पड़ा। उस्मान खान ने इमाम की जगह बैटिंग की। पिछले मैच में हारिस रऊफ सर पर गेंद लगने की वजह से जख्मी हुए थे। सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर है, परेशानी की बात नहीं। जाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, सोशल मीडिया और भारतीय चैनल सदर जरदारी से मुताल्लिक मनगढ़ंत खबरें फैला रही हैं। आसिफ अली जरदारी कल या परसों अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी नहरों पर सियासत कर रही है। बिलावल भुट्टो से कहूंगी कि जलसों से मसाइल का हल नहीं निकल सकता। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, सिंध का पानी पर सियासत करना तकलीफ दे बात है। सैलाब में जाया होने वाले पानी को मैनेज करने की जरूरत है। सदर ने समरी पर दस्तखत किए हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वज़रा एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। पार्टी की इंटरनल कमेटी सरकारी वसाइल के गबन की तहकीकात कैसे कर सकती है? ये तो पार्टी फंड्स भी खाने के मुजरिम हैं। अज़मा बुखारी का बयान अफसोसनाक है। क्या आपने आइन पढ़ा है? कोई अक्लमंद इंसान ऐसा बयान नहीं दे सकता। अज़मा बुखारी को पीपल्स पार्टी के साथ कोई मसला है तो बैठकर हल करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, मुस्लिम लीग नून में कुछ नासमझ लोग भी मौजूद हैं। सदर का मैंडेट नहीं कि मंसूबों की मंजूरी दें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कैनाल्स पर 2 टोक मौक़िफ़ पेश कर दिया। नहरों के मामले पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पंजाब हुकूमत अब तक वाज़े ना कर सकी कि पानी कहां से आएगा। आप सोचते हैं कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के साथ तसादुम में आएगी? ये पंजाब हुकूमत का एजेंडा होगा कि हम वफाकी हुकूमत की सपोर्ट खत्म करें। वजीर आजम से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का टेलीफोनिक राब्ता। बिजली कीमतों में कमी पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने कहा, मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। ये मिशन जारी रखेंगे। अमीर जमात इस्लामी बोले, इब्तदाई तौर पर बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम करते हैं। कीमतों में मजीद कमी लाकर अवाम को पूरा रिलीफ दिया जाए। दोनों रहनुमाओं का गजा में इसराइली जारहियत पर आलमी कुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। बिजली निर्ख कम होने में आर्मी चीफ का कलीदी किरदार है। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का कहना है, टास्क फोर्स में हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल भी काम कर रहे हैं। IMF को रिलीफ के लिए राजी करना बहुत मुश्किल था। मुस्तफा कमाल ने सिंध में बिल्डिंग कवानीन में तरमीम को रद्द कर दिया। कहा, यह अपने करप्शन को कानूनी करने का फॉर्मूला है।
نواز شریف کی بجلی قیمتوں میں کمی پر عوام کو مبارکباد. کہا بجلی کی قیمتوں میں حالیہ کمی سے مہنگائی اور کم ہوگی. معیشت میں بہتری سے عام آدمی کی زندگی میں بہتری آ رہی ہے. حکومت غریبوں کی زندگی میں آسانی لانے کی پوری کوشش کر رہی ہے. مسلسل کوششوں سے مہنگائی کا خاتمہ ممکن ہوگا. کراچی میں خاتون نے ٹریلر ڈرائیور پر گولیاں چلا دی. عیسیٰ نگری کے قریب ٹریلر اور گاڑی میں ٹکر ہوئی. ڈرائیور نے ٹریلر آگے نکالتے ہوئے گاڑی کو سائیڈ مار دی. علیشہ نے گاڑی سے اتر کر ہوائی فائرنگ شروع کر دی. ڈرائیور ٹریلر سے اتر کر بھاگا. پولیس کے پیچھے چھپ گیا. پولیس دونوں کو پکڑ کر تھانے لے گئی. دونوں ایک ہی FIR میں نامزد. پولیس کا کہنا ہے دونوں لاپرواہی سے گاڑی چلا رہے تھے. ٹرمپ ٹیرف کے بعد امریکہ سے بات چیت کا نیا پیکج تیار کر رہے ہیں. اسٹیئرنگ کمیٹی اور ورکنگ گروپ بنا دیا گیا. اعلیٰ سطح کا وفد امریکہ بھیجا جائے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا بریفنگ. کہا کرپٹو مارکیٹ دنیا کی نئی معیشت ہے. امریکہ سے بھوٹان تک اب کرپٹو کرنسی کی تجارت ہو رہی ہے. پاکستان کرپٹو کی نئی معیشت کو نظر انداز نہیں کر سکتا. فیٹف کی لسٹ سے نکلنے کے بعد ہی کرپٹو اکانومی پر کام ہو سکتا ہے. عید پر 870 ارب روپے کی خریداری ہوئی. ملک میں معاشی استحکام آ چکا. مہنگائی میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچائیں گے. IMF کا وفد گورننس کے ایشوز پر پاکستان آیا ہے. بجٹ پر ان سے اگلے ماہ مشاورت ہوگی. IMF مشن کا دورہ پاکستان. وفد پاکستان کی گورننس سے متعلق امور کی تکنیکی معاونت کرے گا. 30 محکموں کے ساتھ کارکردگی بہتر بنانے کے لیے مذاکرات کرے گا. ذرائع کا کہنا ہے IMF حکام وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک، FBR اور دیگر سے مذاکرات کریں گے. آڈیٹر جنرل، نیب، FIA، اوگرا، نیپرا اور PTA سے مذاکرات کیے جائیں گے. IMF نے گورننس میں بہتری اور کرپشن کے خاتمے کے لیے دوسرا مشن پاکستان بھیجا ہے. آصف خان کا بھی وزیر اعلیٰ علی امین کے بیان کی تحقیقات کا مطالبہ. کہتے ہیں مرکزی قیادت بانی چیئرمین کا موقف قوم کے سامنے لائے. علی امین گنڈا پور کے بیان کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. موجودہ حالات میں ایسے بیانات سے بانی چیئرمین کی تحریک کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ہمیں تمام تر توانائیاں بانی کی رہائی کے لیے جدوجہد پر خرچ کرنی چاہیے. پارٹی میں اندرونی اختلافات کو ہوا دینے کے لیے بیانات جاری کرنے سے گریز کرنا چاہیے. بانی PTI کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر. لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 10 اپریل کو سماعت کرے گا. جسٹس شہباز علی رضوی اور جسٹس طارق سلیم شیخ بینچ میں شامل. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 8 مقدمات میں بانی PTI کی ضمانت کی درخواستیں خارج کی تھیں. ہلاک خارجی شہریار کی والدہ نے عوام کے لیے خصوصی پیغام جاری کر دیا. کہتی ہیں میرا بیٹا مدرسے میں پڑھتا تھا. فتنۃ الخوارج جسے ہم سے دور لے گئے. شہریار حکومت کے خلاف لڑ رہا تھا. میں شہریار کو ڈھونڈنے گئی لیکن خارجیوں نے اسے واپس نہیں کیا. میرا بیٹا ظالم خوارج کے ہاتھوں مارا گیا. وہ میرے باقی بیٹوں کو بھی ہراساں کر رہے ہیں. ہم خوارج سے بہت تنگ ہیں اور اسی وجہ سے گاؤں چھوڑ رہے ہیں. میری تمام ماؤں سے گزارش ہے وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں. پاکستان کا مہلک غیر قانونی ہتھیاروں سے حصول اور استعمال پر گہری تشویش کا اظہار. دہشت گرد گروہوں کے زیر قبضہ غیر قانونی ہتھیاروں کے خلاف عالمی اقدام کا مطالبہ. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے عاریہ فارمولا اجلاس میں پاکستانی مشن کے کونسلر عاطف رضا نے کہا کالعدم TTP دہشت گرد تنظیم ہے جو افغانستان سے کارروائیاں کرتی ہے. کالعدم BLA، مجید بریگیڈ سمیت دہشت گرد گروہوں کے پاس غیر قانونی ہتھیار موجود ہیں. دہشت گردوں کے پاس افغانستان میں چھوڑے گئے اربوں ڈالر مالیت کے ہتھیار ہیں. یہ ہتھیار پاکستان کے شہریوں اور مسلح افواج کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. دہشت گرد تنظیموں کو ہمارے مخالف ملک سے امداد اور مالی معاونت حاصل ہے. بٹاگرام میں جائیداد کے تنازع پر فائرنگ. ایک ہی خاندان کے 5 افراد قتل، 3 زخمی ہو گئے. مقتولین میں باپ، بیٹا اور بھائی شامل. پولیس نے تفتیش شروع کر دی.
PNS اسلط کی صومالیہ کے مشرقی ساحل پر بحیرہ عرب میں کاؤنٹر پائرسی پیٹرولنگ ISPR کا کہنا ہے پیٹرولنگ کا انعقاد پاک بحریہ کی زیر قیادت کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 کی معاونت میں کیا گیا. مقصد بحری قضائی، مسلح ڈکیتی اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنا ہے. پاکستان 4 سال کے لیے اقوام متحدہ کے کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب. پاکستان کا انتخاب اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کونسل کے الیکشن میں کیا گیا. پاکستان کو 2026 سے 2029 تک کمیشن برائے منشیات کا ممبر منتخب کیا گیا. اعلامیے میں کہا گیا ہے پاکستان اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کونسل کی زبردست حمایت پر شکر گزار ہے. کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب ہونا پاکستان پر اعتماد اور بھروسے کا اظہار ہے. پاکستان عالمی انسداد منشیات کی کوششوں کثیر الجہتی مباحثوں میں مؤثر کردار کے لیے تیار ہے. اسرائیلی فوج کی غزہ میں تازہ کارروائی، مزید 38 فلسطینی شہید، 24 گھنٹے میں 86 فلسطینی شہید اور 287 زخمی. صہیونی فوج کا شمالی غزہ کا محاصرہ، فلسطینیوں کا پانی بند کر دیا. جنوبی غزہ کے علاقے سے مزید جبری بے دخلی کے احکامات جاری. حماس نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی جارحیت یرغمالیوں کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے. اقوام متحدہ کے مطابق جنگ بندی معاہدہ توڑنے کے بعد 2 ہفتے میں 2,80,000 سے زائد فلسطینی دربدر ہو گئے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش کر دی. صحافیوں سے گفتگو میں کہا بہتر یہی ہوگا کہ ایران سے براہ راست بات چیت ہو. یہ تیز ترین عمل اور فریق کو سمجھنے کا زیادہ بہتر موقع ہے. امید ہے ایران براہ راست بات چیت پر آمادہ ہو جائے گا. امریکی اسٹاک مارکیٹس کا ٹرمپ ٹیرف سے برا حال. 2 روز میں سرمایہ کاروں کے $6.5 کھرب سے زائد ڈوب گئے. ٹیرف میں کمی کے لیے ویتنام، بھارت اور اسرائیل کے رابطے. امریکی میڈیا کے مطابق ڈیڈ لائن سے پہلے تجارتی معاہدوں پر بات کر کے ٹیرف کم کیا جا سکتا ہے. امریکی صدر کہتے ہیں جوابی ٹیرف عائد کر کے چین نے غلط قدم اٹھایا. چین گھبرا گیا ہے. یہی ایک ایسی چیز ہے جو وہ برداشت نہیں کر سکتا. امریکی سینیٹر چک شومر کی ٹرمپ پر کڑی تنقید. فیصلے کو احمقانہ قرار دیا. کہا مہنگائی کم کرنے کے بجائے محصولات میں اضافہ کر دیا. افراط زر بدترین سطح پر پہنچ جائے گی. چین کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے دنیا بھر کی مارکیٹس نے ٹرمپ کا ٹیرف مسترد کر دیا ہے. روس کا یوکرینی صدر کے آبائی علاقے پر میزائل حملہ. 9 بچوں سمیت 19 افراد ہلاک، 50 سے زائد زخمی ہو گئے. یوکرینی صدر زیلنسکی کا متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت. کہا کھیل کے میدان اور گلیاں روسی حملے میں نشانہ بن گئیں. ایسے حملے اتفاقی نہیں ہو سکتے. روسی وزارت دفاع کا دعویٰ ہے کہ حملے میں نشانہ یوکرینی اور مغربی ممالک کے افسران کی میٹنگ تھی جو شہر کے ایک ریسٹورانٹ میں ہو رہی تھی. بھارت حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کے حوالے کرے. بنگلہ دیش کے عبوری رہنما محمد یونس کا بھارتی وزیر اعظم سے ملاقات میں مطالبہ. خبر رساں ایجنسی کے مطابق محمد یونس نے کہا کہ بھارت میں موجود حسینہ واجد بنگلہ دیش کی حکومت پر اشتعال انگیز اور بے بنیاد الزامات لگا رہی ہیں. نریندر مودی نے بنگلہ دیش سے مثبت اور تعمیری تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا. دعویٰ کیا کہ وہ بنگلہ دیش کی کسی مخصوص جماعت کی حمایت نہیں کرتے. ماؤنٹ مونگانوئی کا میدان تاریکی میں ڈوب گیا. آخری ون ڈے میں اوور کے دوران گراؤنڈ کی فلڈ لائٹس اچانک بند ہو گئی. جیکب ڈیفی کی بالنگ کے دوران بیٹر طیب طاہر نے خود کو بچایا. کرکٹ فینس کے لیے خوشخبری. پاکستان سپر لیگ سیزن 10 میں پہلی بار مکمل اردو کامنٹری ہوگی. PCB کا کہنا ہے شائقین قومی زبان میں ایکشن اور جوش و خروش سے لطف اندوز ہو سکیں گے. اردو اور انگریزی دونوں کے لیے کامنٹری پینلز کا اعلان جلد کیا جائے گا. میگا ایونٹ کا میلہ 11 اپریل سے 18 مئی تک راولپنڈی، کراچی، ملتان اور لاہور میں سجے گا. اور جادوئی آواز، وجدانی انداز اور منفرد طرز گائکی معروف قوال غلام فرید صابری کی 31ویں برسی. غلام فرید صابری نے قوالی کے فن کو نئی بلندیوں تک پہنچایا.